आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। बेहतर यह है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की हिकमत अमली फाइनल कर ली। तहरीक को 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 4 लाख अफराद इकट्ठे खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियों के लिए पेश करेंगे। पहले मरहले में मरकजी कायदीन और अरकान पार्लियामान गिरफ्तारियां देंगे। रीजनल और जिले तंजीमों को अहदाफ सौंप दिए गए। फारूक हबीब कहते हैं कि हमारा कोई कारकुन जेल जाने से खौफजदा है, न ही डरता है। जब इमरान खान कॉल देंगे, पहले हम गिरफ्तारी देंगे, फिर आवाम जेलें भरेगी। हमारा कोई भी पार्टी की क़यादत, कोई भी पार्टी का कारकुन जेल जाने से ना खौफजदा है, ना डरता है। और जब हमारा कायद कॉल देगा, इसका आगाज जो है वो मैं अपनी जात से खुद शुरू करूँ। कह रहा था जेल भरो तहरीक, 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? जब इख्तिदार में रहा जेब भरो तहरीक चलाता रहा, अब जेल भरो तहरीक चला रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कप्तान पर ताक ताक कर वार। कहा नवाज शरीफ ने कभी जेल में उफ तक नहीं की और ये लोग 2 घंटे की गिरफ्तारियों पर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले, तमाम तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं वहीं करूंगा। हम तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं शहरों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। आप मुल्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम भी देंगी कि बिजली 7 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ाने का आप इशारा दे चुके हैं। जो हमने बिजली और गैस में जो हमने रियायत दी थी, आप उस रियायत को विड्रॉ कर रहे हैं। हुकूमत पेट्रोल को मजीद 50 रुपए महंगा करने पर आमादा हो गई। IMF के कहने पर ये लोग गैस की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल। बोले, मरियम नवाज ने मुल्तान के शहरियों को ये क्यों नहीं बताया कि बिजली भी महंगी होने वाली है। तहरीक इंसाफ ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इनको बेनकाब करने के लिए मैदान में उतरेंगे। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की पार्लियामेंट हाउस तक रैली। कश्मीर के परचम उठाए शुरका के कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। कश्मीर की वादी बेगुनाह मुसलमानों के खून से सुर्ख है। कश्मीर को आज़ादी दिलवानी है तो माशी ताकत को भी साथ मिलाना होगा। हम एटमी ताकत हैं, भारत मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में यौम यकजहती तकरीब से खिताब। कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बाजू फंक करेगी, बाजू फंक,
عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ صدر مملکت عارف الوی کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ بولے جب تک کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہے پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے پیغامات۔ سراج الحق نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے دیا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ مریم اورنگزیب بولی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اپنی مکمل وابستگی اور حمایت کا عزم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس وزنجو نے اپنے پیغام میں کہا کشمیری حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نکالا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کا کشمیریوں کی جدوجہد کا اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کشمیریوں کی جدوجہد اور آزادی کے عزم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کا بہادر کشمیریوں کو خراج تحسین۔ عسکری قیادت نے کہا کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پابندیوں کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ جنرل عاصم منیر سیکیورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو دورہ برطانیہ کی دعوت وزارت دفاع نے دی ہے۔ جنرل عاصم 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ولٹن پارک میں ہوگی۔ کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا، پھر اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان بھی رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کے لیے تیاریاں شروع۔ اہل خانہ کی پاکستانی قونصل خانے میں درخواست۔ سابق صدر پرویز مشرف کی میت لانے کے لیے خصوصی طیارہ کل صبح 11 بجے پاکستان سے دبئی کے لیے روانہ ہوگا۔ خصوصی طیارہ نور خان ایئر بیس سے دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ پہنچے گا۔ تدفین کراچی میں کی جائے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا سابق صدر پرویز مشرف کی وفات پر اظہار تعزیت۔ ایک ٹویٹ میں صدر عارف الوی کی پرویز مشرف کے لیے دعائے مغفرت اور ورثہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا بھی سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس۔ نواز شریف نے ٹویٹ میں سابق صدر کے انتقال پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ کا اظہار افسوس۔ لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ عسکری قیادت کی مرحوم کی بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے تعزیت، کہتے ہیں پرویز مشرف بہت بہادر جرنیل تھے، ملک و قوم کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ فواد چودھری کا بھی اظہار افسوس، کہا پرویز مشرف بہت بڑے انسان تھے، ہمیشہ ان کی سوچ اور نظریے میں پاکستان پہلے نمبر پر تھا۔ پرویز مشرف صاحب کے انتقال کی خبر صبح ملی ہے۔ میری ان سے بہت طویل رفاقت تھی، ہمیشہ مجھے انہیں اپنے خاندان کا فرد سمجھا اور اب تک میرا ان سے بہت ہی احترام کا تعلق رہا۔ پرویز مشرف پاکستان میں کہنے کے تو فوجی ڈکٹیٹر تھے، لیکن ان سے زیادہ بڑی جمہوریت پاکستان میں کبھی نہیں تھی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں کئی امور پر پیش رفت۔
عالمی مالیاتی ادارہ توانائی شعبے میں کسان پیکج، بلوچستان ٹیوبویل اور AJK پر سبسڈی برقرار رکھنے پر تیار۔ ایکسپورٹرز کو توانائی کی سبسڈی ختم ہوگی، محصولات میں شارٹ فال پر اختلاف برقرار۔ GST 17 سے 18% کرنے کی تجویز۔ فلڈ لیوی اور بینکوں کے منافع پر بھی ٹیکس عائد ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہداء کی تعداد میں ابہام، پولیس کی جانب سے 84 شہداء کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہیدوں کے نام ایک سے زائد مرتبہ لسٹ میں لکھے گئے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی 84 افراد کی شہادت کی تصدیق۔ اس سے قبل 102 افراد کے جاں بحق ہونے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے تھے۔ کراچی پریس کلب کے باہر تحریک انصاف اور TLP کارکنان میں مبینہ تصادم۔ واقعے کے بعد PTI رہنما اور کارکنان آرٹری میدان تھانے پہنچ گئے۔ PTI کی جانب سے TLP کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کروا دی گئی۔ TLP کارکنان نے ہمارے کارکنان پر حملہ کیا، گاڑیوں کے شیشے توڑے۔ ریلی میں خواتین بھی شریک تھیں۔ تصادم میں PTI کا ایک کارکن شدید زخمی ہوا، PTI کا دعویٰ۔ اسلام آباد کے F9 پارک خاتون سے زیادتی کی کوشش، پولیس نے مرکزی ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ 2 ملزمان نے 3 دن قبل F9 پارک میں خاتون کو اسلحے کی نوک پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ خانیوال میں موٹر وے M4 پر وین اور ٹرک میں تصادم، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر وین حافظ آباد سے علی پور جا رہی تھی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ امریکی لڑاکا طیارے نے میزائل فائر کر کے چین کے غبارے کو مار گرایا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی طیارے سے ایک ہی میزائل فائر کیا گیا۔ غبارے سے ٹکرانے کے بعد کسی قسم کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ پینٹاگون نے غبارے کو جنوبی کیرولینا کے ساحل پر نشانہ بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 بسوں جتنے بڑے غبارے میں نگرانی کرنے کی صلاحیت تھی۔ امریکی صدر نے چینی غبارہ مار گرانے پر فوج کو مبارکباد دی ہے۔ مشتبہ چینی جاسوس غبارہ 1 ہفتے قبل امریکی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی، باکسر عثمان وزیر نے یوتھ ورلڈ چیمپئن شپ کے مقابلوں میں یوتھ ورلڈ ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ تھائی لینڈ کے باکسر کرونگ کلنگ کو شکست دے دی۔ 10 راؤنڈ پر مشتمل ٹائٹل فائٹ کے 7ویں راؤنڈ میں عثمان وزیر نے حریف باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا۔ عثمان وزیر نے اپنی جیت کو پشاور سہنے کے شہداء کے نام کر دیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے پھر انکار۔ پاکستان کا بھی 2 ٹوک جواب، ایشیا کپ متاثر ہوا تو ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی پر بھی ڈیڈ لاک ہوگا۔ نجم سیٹھی بولے، بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی۔ بھارتی بورڈ کا موقف تبدیل نہ ہوا تو ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین PCB نے پاک افغان T20 سیریز کا اعلان کر دیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز رواں سال مارچ میں کھیلی جائے گی۔ دونوں ٹیمیں شارجہ میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کھیلیں گی۔ بورڈ سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کا دورہ آسٹریلیا منسوخ ہونے پر متبادل مصروفیت کے طور پر سیریز شیڈول کی گئی ہے۔ میدان سج گیا، میلہ لگ گیا۔ کوئٹہ کے نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں PSL 8 کے نمائشی میچ میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 3 رن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 20 اوورز میں پشاور زلمی کو 185 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 7 وکٹوں کے نقصان پر 181 اور افتخار احمد نے وہاب ریاض کے چھکے چھڑا دیے۔ 50 گیندوں پر 94 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی۔ افتخار کے 6 چھکوں پر مدہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، قومی کرکٹر سے ملنے گراؤنڈ کے اندر جا پہنچا۔ مدہ افتخار احمد کے ساتھ سیلفی لینے میں کامیاب، کہا افتخار نے 6 چھکے مارے تو دل بڑا ہو گیا اور سیلفی لینے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ جی میں نے افتخار احمد سے سیلفی لیا ہے، کیونکہ میرا پہلا بھی گھر سے ہم نکل آیا تو ہمارا افتخار کے لیے آیا ہے
جب آج اس نے وہاب ریاض کو 6 چھکے لگائے تو وہاں سے ہمارا دل بڑا ہو گیا. بس میں نے چھلانگ لگا کر افتخار تک پہنچا اور 2 تصویریں ہم نے کھینچا ہے.